अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीरत रसूल और हम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुबारक सीरत, आपका उसवा, आपका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, जो सब का सब हमारे लिए रहबर और रहनुमा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के अदवार आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के दिन और रात आते हैं। कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी आसानी है, कभी तंगी है, कभी आसाइश है और कभी इसके बरखिलाफ़ जो है वो कैफियत है। बंदे मोमिन को हर ज़िंदगी के दिन रात नशेब फराज बंदे को ज़िंदगी किस अंदाज़ में गुजारनी चाहिए, बिलखुसूस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज़ क्या था। खुशी के मौका पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज़ क्या था, ये भी हमारे लिए रहबर और रहनुमा है। लेकिन आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मसाइब आलाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़। जी हाँ, इंसान की ज़िंदगी में जब कभी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, मसाइल का शिकार होता है बंदा, आजमाइशें आती हैं, वो लोगों की तरफ से हों, मुआशरे की तरफ से हों, या कुदरती तौर पर आफात का बंदा शिकार हो जाए, या कुदरती तौर पर बीमारी या और इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उसके अंदर एक मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले को किस अंदाज में उस वक्त को गुजारना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के ऐसे अय्याम को, मुश्किलात वाले दिनों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के इंतकाल को भी देखा, और ये वो दो बड़े इंतकाल थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। फिर आपकी जो ज़ौजा हैं हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके ज़रिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा इत्मीनान, चैन और इनकी तरफ से बहुत सारी जो है वो यूँ कह लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनकी तरफ से बड़ी आसानियाँ और आसाइशें प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुहैया हुई। इनका इंतकाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक बाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादियाँ, 3 शहज़ादियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, यके बाद दीगरे आपकी आँखों के सामने उनका इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुबारक इंतकाल जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद है। बकिया जो 3 नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहज़ादियाँ हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ही इंतकाल उनका हुआ, वफ़ात पाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को कैसे गुजारा। आपके प्यारे शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उनका इंतकाल हुआ। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ इलाकों की जानिब दीन की दावत को देना शुरू किया, दीन की दावत को आम किया, वहीं वो कुरैश जो सादिक और अमीन कहा करते थे आपको, आपकी जान के दुश्मन बन गए, जुल्म करने लगे, ज़्यादतियाँ करने लगे। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फबतियाँ कसते माज़अल्लाह जुमले जो है उनकी नोक झोंक किया करते थे।
اسی طرح شور مچاتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے، رستوں میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھنے لگتے تو غلاظت لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور پر ڈال دیا کرتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی چھوٹی سی عمر ہے، جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے آ کر صحن حرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں سے اس غلاظت کو دور کیا۔ اس قدر ظلم، بربریت، زیادتی، مصائب، آلام، دکھ، درد، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ اپنے خالق، اپنے مالک کی جانب رجوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں مصائب و آلام سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، اس سے لو لگائیں گے۔ اسی طرح جو طبعی چیزیں ہیں، جیسے آندھی کا آ جانا، طوفان کا آ جانا، بارش کا آنا، تیز ہواؤں کا چلنا، مشکل کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے لیے راہبر و رہنما ہے۔ ہم دیکھیں آج دنیا کے اندر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے کوئی جو ہے وہ مشکل آ کھڑی ہوتی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کسی عزیز کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، ایسے میں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم صبر سے کام لیتے ہیں؟ اپنے خالق، اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے انداز، آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں، یا ہمارا کوئی اور انداز ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ مصیبت، پریشانی، دکھ، درد کا شکار ہو کر زبان سے کلمات کفر تک بک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ مومن کو ہرگز ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کے ایمان کے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کا اگر معاملہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے کس قدر ظلم اور ستم ڈھائے جاتے تھے، اور اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت پر ابھارنا، انہیں اس بات کی تعلیم دینا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات، مصائب، آلام، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں یوں کہہ لیں کہ ریت کی دیوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کے ساتھ کس قدر مخلص تھے، یہ ہمارے لیے بھی راہبر و رہنما ہے اصول، کہ جب ہم اپنا ایک مقصد بنا لیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، تو پھر درمیان میں آنے والی مشکلات، رکاوٹیں، آدمی انہیں آسانی کے ساتھ عبور کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک کافر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کے گلے میں اس نے چادر کا پھندا لگایا، چادر کو ڈالا ایسے اور اسے جو ہے وہ زور سے کھینچنے لگا، اور اس قدر اس نے اسے زور سے کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دم، سانس مبارک گھٹنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، اور وہ جو بدبخت کافر تھا اسے دھکا دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر، آپ کے اس عمل پر آپ کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔
کہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے متعلق باتیں کرنے لگے ہیں، یا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کہتے تھے یہ جادو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر تک کہا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ بازار میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے تو آپ پر پتھر برسائے جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت، مشقت اور مشکل کے ساتھ مصائب و آلام کو برداشت کر کے دین کی خدمت کی ہے، دین کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت طارق محاربی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز، ارشاد فرماتے ہیں ذو المجاز کا جو بازار تھا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں دیکھا، وَأَنَا فِي بَيَّعَةٍ أَبِيعُهَا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں کچھ خرید و فروخت کے لیے آیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرخ رنگ کا جبہ سرکار علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، نبی پاک علیہ السلام بلند آواز سے لوگوں کو فرما رہے ہیں لوگو، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت طارق محاربی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آگے آگے کہتے ہوئے یہ بات جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس آدمی کو دیکھا، فرماتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، استغفر اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا اے لوگو اس کی بات مت ماننا، اس کی بات نہیں مانو، فإنہ کذاب، یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ حضرت طارق محاربی فرماتے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ جو آگے آگے آدمی صدا لگا رہا ہے اور پیچھے یہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ھذا غلام بنی عبد المطلب، فرماتے ہیں کہ یہ بنو عبد المطلب کے شہزادے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا یہ جو پیچھے آدمی آ رہا ہے جو یہ ان پر یہ کہہ رہا ہے اور پھر یرمیہ بالحجارتی، نہ صرف زبان سے تکلیف دے رہا ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو پتھر مار رہا ہے وہ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ابو لہب ہے، یہ ان کا چچا ہے ابو لہب۔ اس کا انداز یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرماتے ہیں لوگو یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایک بار نہیں، یہ صرف ایک شخص نہیں تھا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ربیعہ بن عباد فرماتے ہیں میں نے مینا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے آپ مینا کے بازار میں تھے، مینا میں تھے، اور ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تعبدوہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اور فرماتے ہیں ایک آدمی پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اے لوگو یہ آدمی تم سے تمہارے باپ دادا کا دین چھڑوانا چاہتا ہے، تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔
فسألت من ھذا الرجل، کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے، مجھے بتایا گیا یہ ابو لہب ہے۔ یہ صرف ذوالمجاز کے بازار میں تنگ نہیں کرتا، یہ نبی پاک علیہ السلام کو مینا کے بازار میں، مینا میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق، اپنے مالک کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صرف ایک خالق و مالک کی عبادت کرو۔ اور یہ صرف تنہا نہیں، ابو جہل، دیگر اور لوگ جو سردار تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اس کام میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ صرف وہ جو جھوٹے خدا تھے، جو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان کے معبود تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انہیں چھوڑ دو، سچے رب کی عبادت کرو، ایک خالق و مالک کی عبادت کرو۔ ایسے ہی ابو جہل، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، مصائب نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھڑے کیا کرتا تھا۔ بنی مالک بن کنانہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز، فرماتے ہیں میں نے ذو المجاز کے بازار میں دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاک اڑا رہا ہے، مٹی اڑا رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر، اور کہتا ہے اے لوگو اس کی بات مت ماننا، یہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھڑوانا چاہتا ہے اور لات و عزا کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابو جہل خاک اڑا رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف یہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے، آپ اس کی طرف التفات ہی نہیں فرما رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے چلے جا رہے ہیں وہی لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور چہرہ مبارک آپ کا بڑا حشاش بشاش تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سیاہ بال مبارک تھے، حضور کا حسن و جمال بھی بیان کیا، ابیض شدید البیاض، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، رنگت مبارک سفید تھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن آپ ابو جہل کی طرف التفات نہیں فرما رہے۔ مصیبت کے اس وقت میں، درد کی اس گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام عام کر رہے ہیں اور اس بات کو برداشت کر رہے ہیں جو تکلیف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اگر دیگر مصائب و آلام سے صرف نظر بھی کیا جائے، ان کی طرف توجہ نہ بھی کی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بخار ہوا کرتا تھا نا، بخار، وہ بھی دیگر لوگوں سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ کیسے؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک وعکا شدیدا، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے ہاتھ لگایا، چھوا نبی پاک علیہ السلام کو ٹچ کیا، فرماتے ہیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انکا لتوعک وعکا شدیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو شدید بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اجل، ہاں ایسا ہی ہے، فرمایا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا تمہارے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے، ڈبل بخار، اللہ اکبر۔
اور ایسے میں انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ان لک اجرین، یا رسول اللہ کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے، آپ کے لیے دگنی نیکیاں ہوں، یا رسول اللہ یہ اس لیے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجل، ہاں ایسا ہی ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصیبہ اذن، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا مرض فما سواہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بیماری ہو، پہلے مطلقاً فرمایا کہ ما من مسلم یصیبہ اذن، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مرض ہے، تکلیف کے علاوہ، مرض کے علاوہ، بیماری کے علاوہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی ارشاد فرما رہے، کیا فرمایا الا حط اللہ لہ سیئاتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، جب کسی آدمی کو بیماری پہنچتی ہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیا کرتا ہے۔ یہ ہے ہمت بندھانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دینا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اگر دکھ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے تو اس میں واویلا نہ کیا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے، ناشکری کی طرف نہ آ جائے بندہ، بلکہ صبر کرے اور اپنا ذہن یوں بنائے کہ یہ جو بیماری ہے یہ میرے گناہوں کے کفارے کا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رجلا من الانصار کان لہ ابن یروح اذا راح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے انصار کے ایک آدمی تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فقال اتحبہ، حضور کے پاس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے اس بیٹے سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا فقال یا نبی اللہ نعم، کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو اب وہ کہتے ہیں فَأَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ایسی ہی محبت فرمائے جیسی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ تعالی اشد لی حبا منک لہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب مجھ سے بہت محبت فرمانے والا ہے، جو تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو، فرمایا میرا رب اس سے بہت بڑھ کر مجھ سے محبت فرمانے والا ہے۔ کچھ دن گزرے، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ عرش کے سائے میں کھیلتا ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے خود بھی صبر کرنا، اور جس کو مصیبت پیش آئی ہے، جس کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، جس کا لخت جگر فوت ہو گیا ہے، اسے کیسی تسلی دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور بتا رہے ہیں کہ یہاں اس انداز میں بیٹے کی جدائی پر زبان سے شکوہ، شکایت، واویلا اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ تسلی دے رہے ہیں۔ فرماتے کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا میرے شہزادے، میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ کہاں؟ فرمایا یلاعبہ تحت ظل العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں میرے بیٹے کے ساتھ تمہارا بیٹا کھیل رہا ہو۔ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر خوش ہوں، راضی ہوں۔ یہ ہے خود بھی صبر کرنا اور سامنے والے کو بھی
صبر کی تلقین کرنا۔ ایسے بے شمار واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصیبت، پریشانی، دکھ، درد کے موقع پر اپنے رب کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم مصائب، آلام، دکھ، درد میں واویلا کرنے کی بجائے، شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے اپنے خالق، اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ صبر بھی عطا فرمائے گا اور صبر پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان مصائب و آلام پر صبر کا صدقہ، حضور کا یہ جو مبارک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت